खुदावंद के मुक़द्दस और अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको सलाम। अजीज़ो, कलाम मैं तैयार करके आया था, लेकिन जब मैंने आपका जज्बा देखा, जहाँ पे खुदा से मोहब्बत करने वाले इतने बेटे, इतनी बेटियाँ, इतने भाई बुज़ुर्ग सब बैठे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों के लिए एक रोशनी होगी, हमारे कदमों के लिए एक चिराग होगा। पहले चेयरमैन साहब ने बोला कि आप खुदा के घर में आए हैं। आपने बोला हाँ, आपने तालियां भी बजाईं। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में भी लिखा है, मैं भी उसी के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि खुदा हमारे अंदर रहता है। और खुदा हम में सुकूनत करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। अजीज़ों, एक वक्त ऐसा था कि जब आदम ने, हवा ने गुनाह किया तो खुदा से दूर हो गए। लेकिन खुदा को इंसान से इतनी मोहब्बत थी कि उसने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, ये नहीं कि सिर्फ मसीही लोग, कोई भी जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। ये है हमारे खुदा की मोहब्बत हमसे। और अजीज़ों, आज का जो कलाम है एक लीडर की ज़िंदगी के बारे में, कि लीडर किस तरह बनते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं। एक लीडर दुनियावी लीडर है जिसको बनाया जाता है, एक रूहानी लीडर है जिसे बनाया नहीं जाता, बल्कि उसको माँ के पेट से खुदा ने इस तरह फॉर्म किया, इस तरह बनाया कि वो लीडर बन सके। जिस तरह आपके पास्टर साहब हैं, नदीम साहब हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं, बल्कि खुदा ने इन्हें मुकर्रर किया कि ये खुदा की कलीसिया को खुदा का कलाम सुनाएं, उनको खुदा के बारे में और ज़्यादा गहरे तौर पर बताए। क्योंकि एक पास्टर की ज़िंदगी यही है कि वो जो चर्च की कलीसिया है, जितने लोग, बहन भाई, बहनें, बच्चे सब चर्च में आते हैं, उनको खुदा का कलाम सही तरह सुनाए, जैसे सही खुराक उनको दे। एक मुबशर का काम ये है कि वो पूरी दुनिया में जाए। मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि मैं एक चर्च में आके इबादत करूं और ख़त्म। खुदा ने मुझे कोई और ड्यूटी सौंपी है, क्योंकि हर शख्स का एक अलग-अलग काम है, किसी का ये काम, किसी का वो काम, और खुदा ने हर बंदे को मुकर्रर किया है। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं सिर्फ एक चर्च में, जब भी मैं पाकिस्तान आऊँ, एक चर्च में आऊँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं बच नहीं सकता, मेरी सांसें रुक जाएं। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के कलाम को फैला सकूं। जहाँ पर भी मुमकिन हो सके मैं खुदावंद के कलाम को लेकर जाऊं। ये एक मुबशर की ज़िंदगी है, और ये खुदा ने मुझे सौंपी है कि तूने मेरी खिदमत करनी है। मैंने बोला, खुदावंद मैं हाजिर हूँ। मैं पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान आके खिदमत करूँ, मैं चाहता था शायद इंडिया या किसी और मुल्क में जाकर खिदमत करूँ, लेकिन खुदावंद ने मुझे यहाँ पर बोला कि पाकिस्तान में
خدمت کر. تو اس طرح میں پاکستان میں خدمت شروع کی. یہ ہے خدا کا کام، ایک پاسٹر کی زندگی، ایک مبشر کی زندگی. اسی طرح خدا کے کاموں کو آگے بڑھانا ہے. اور جیسے بھائی نے پہلے بولا کہ بہت دیر سے اس کی خواہش تھی، جناب ندیم صاحب نے بولا کہ بہت دیر سے ان کی خواہش تھی کہ ہمارے چرچ جو رحمہ چرچ ہے اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. تو اتنی دیر سے خواہش تھی، ابھی تک ممکن نہ ہو سکا، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے اب ممکن کیا کہ ہم مل کر خداوند کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کا ذریعہ بن سکیں. کیونکہ ہماری زندگیوں کا مقصد، جو خدا نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، صرف یہی ہے. یہ نہیں کہ ہم آئے، اپنی زندگی گزاری اور چلے گئے، جیسے سرکس میں لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا رول ادا کیا، سرکس ختم اور ختم. بلکہ ہماری سب کی، چھوٹے بڑے سب کی زندگی سے خدا کا ایک مقصد ہے. اور عزیزو، اس مقصد کو جاننے کے لیے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں یا یہاں پہ جو پاسٹر ہیں صرف یہی خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ سب، ایک ایک بچہ، بڑا بزرگ، بہن بیٹی، یہ سب خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا پلان ہے. میں نے بیٹیوں کے ہاتھوں میں بائبل دیکھی، میرا دل بڑا خوش ہوا کہ بیٹیاں بائبل لے کے آتی ہیں. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو اتنا پیار کرتی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پڑھتی بھی ہوں گی، کیونکہ خدا کا کلام جب پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں زندگی دیتا ہے. اور آخر میں بتاؤں گا، اور عزیزو، جیسے میں نے بولا کہ بعض لیڈر بنائے جاتے ہیں اور بعض خدا بناتا ہے. جس لیڈر کو خدا لیڈر بناتا ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. تو آئیے ہم دیکھیں. میں یہ جو میرا میسیج ہے، میرا جو کلام ہے، میں اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بعد میں آپ سے بات ہو سکے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہوگی. عزیزو، یوسف کے بارے میں بہت لوگوں نے سنا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت تھا، وہ ڈریمر تھا، خواب دیکھتا تھا. اس نے خواب دیکھے، اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے. یہ غور سے سنیے کہ جس شخص کو خدا لیڈر بناتا ہے وہ کیسے ہے. عزیزو، اس کے بھائیوں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا. وہ اسماعیلی آئے، انہوں نے نکالا، اس کو بیچا، اور اس کی زندگی ایک غلام کی زندگی تھی. خدا نے اس کو غلام پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ وقت نے اس کو غلام بنا دیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس غلام کو خدا نے کیسے حاکم بنایا. دیکھتے ہیں پیدائش 41 باب، اس کی 37 آیت سے لے کر 46 آیت تک پڑھیں گے. یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ فرعون نے محسوس کیا کہ یوسف میں خدا کی روح ہے. روح زمین پر ایسا شخص کوئی نہ ملا. اس نے بولا کہ کیا ایسا شخص ہم کو مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. یہ شخص، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی،
کہ مجھے عقل آ جائے, مجھ میں دنائی آ جائے, بلکہ خدا نے اور ایک غیر قوم کا جو بادشاہ ہے اس سے کہہ رہا ہے, اس لیے تیری مانند کوئی دانشور اور عقل مند کوئی نہیں, سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا. عزیزو, یہ کتنی پیاری عظیم بات ہے کہ ایک غلام کو ایک بادشاہ اپنے گھر کا مختار بنا دیتا ہے. میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی, ساری قوم تیرے حکم پر چلے گی. اس غلام کو خدا نے کیسے دوسرے درجے کا بادشاہ بنا دیا. وہ فرعون صرف نام کا فرعون تھا, جیسے کہہ لیں کہ ڈمی تھا, اور سارا جو قانون تھا, سارے پاور جو تھی, ساری قوت وہ یوسف کے ہاتھ میں فرعون نے دے دی. فرعون اس سے کیا کہتا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں. فرعون نے یوسف سے کہا, اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ, میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. اس سے پہلے وہ کہتا ہے فک تخت کا مالک میں ہوں, مالک ہونے کے سبب میں بزرگ تر ہوں گا. یعنی کہ تخت پر فرعون بیٹھا ہے, اور وہ جو ایک غلام تھا ساری قوم پر وہ سلطنت کرے گا. یہ ہے خدا کا کلام, خدا کا کلام کہ خدا جس کو مقرر کرتا ہے اس کو ہزاروں لاکھوں مصیبتوں سے نکال کر وہ اوپر لے آتا ہے تاکہ وہ کرے. اور عزیزو, یہ یوسف کو خدا نے اس لیے نہیں مقرر کیا تھا کہ بس وہاں پہ جا کے یہ حاکم بن جائے, بلکہ آگے جا کر جب ملک مصر میں دنیا میں کال پڑا تو خدا نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا. اس لیے خدا نے یوسف کو مقرر کیا تاکہ اس کے لوگ جو 12 قبیلے ہیں, اس کا باپ اسرائیل, وہ بچ جائیں. اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی, اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا, اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو. عزیزو, یہ ہے خدا جس کو لیڈر بناتا ہے. یہ ہے کہ فرعون بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے آگے نہیں بلکہ اس کے آگے گھٹنے ٹیکو, کیونکہ یہ خدا کا بندہ ہے. ہماری پوری قوم میں کوئی ایسا بندہ نہیں. اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا. اور فرعون نے یوسف سے کہا, میں فرعون ہوں, اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا. عزیزو, یہ بات آپ کو سمجھ لگی؟ وہ کہتا ہے کہ تیرے حکم کے بغیر کوئی ہاتھ یا پاؤں نہیں ہلا سکتا. اگر یوسف حکم دے گا کہ ساری دنیا, پورا ملک بیٹھ جائے اور سانسیں لینا بند کر دے, تو کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. یہ ہے خدا کا جو لیڈر ہے, خدا جس کو مقرر کرتا ہے. اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فصیح رکھا, اور اس نے اون کے پجاری اور فوتیفر کی بیٹی آسنا کے ساتھ اسے بیاہ دیا اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا. اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ ملک مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا, اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا. عزیزو, بعض دفعہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں ملتا. ایسا ہے نا, بہت سے بھائی ہیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں, دعائیں کرتی ہیں. بعض مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں, اور بعض دفعہ دیر لگتی ہے.
عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا دیر نہیں کرتا. خدا کا ایک طریقہ ہے، ایک خدا کا سسٹم ہے کہ جس سسٹم کے تحت خداوند کام کرتا ہے. خداوند جانتا ہے کہ کس کی دعا کا جواب میں نے کب دینا ہے، اور خدا عین موقع پر جب انسان کہتا ہے کہ مجھ میں قوت نہیں، اور خدا اس وقت جواب دیتا ہے. میری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، میں بتاؤں تو بہت دیر لگ جائے گی، آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن خدا کا کلام، خدا کا جو سسٹم ہے، خدا کا جو کام ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہاں پر پاکستان میں بھی اور باہر رہ کے بھی اپنی زندگی میں محسوس کیا، اور خدا نے مجھے استعمال کیا. اور یہ ہے خدا کا کلام. اور آگے جا کے دیکھتے ہیں ایک اور جو لیڈر تھا. لیڈر، جیسے میں نے بولا ہے کہ لیڈر ماں کے پیٹ سے، جن کو خدا تیار کرتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے لیڈر پیدا ہوتا ہے. یوسف کی کہانی ختم ہوئی، اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کا پورا باب اگر کوئی پڑھ دے تو میں شکر گزار ہوں گا. اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. اور جب وہ اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس نے رکھا اور اسے دریا کے کنارے جاؤ میں چھوڑ آئی. اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں. تب اس نے جاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے. جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا. اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا. وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی. وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی. جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا. اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا. جی، تھینک یو، تھینک یو، آمین. عزیزو، ابھی دوسرے لیڈر کے بارے میں بات کریں گے. عزیزو، یہ غلام تھے. یوسف بیچا گیا تھا تاکہ وہ فرعون کے گھر میں چلا جائے. اب جو اسرائیلی تھے وہ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور مصر کے بادشاہ فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بچے لڑکے 2 سال سے کم عمر کے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے دیکھا بچہ خوبصورت ہے. میرا خیال ہے کہ بچہ خوبصورت نہ بھی ہوتا، کوجا بھی ہوتا، تو ماں باپ اس کو مارنے کے لیے نہ دے دیتے. لیکن انہوں نے 3 ماہ تک بچے کو گھر میں چھپا کے رکھا. لیکن اس کے بعد رکھ نہ سکے کیونکہ بچے کا شور، رونا، چلانا کوئی بھی شکایت کر سکتا تھا. اس لیے ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا.
عزیزوں، ماں کا دل آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ماں کا دل کیسا ہے. وہ جو بھی ہو جائے وہ اپنے بچے سے جدا ہونا نہیں چاہتی، لیکن وہ مجبوری تھی، ان کی مجبوری تھی اور خداوند کا یہ پلان تھا. عزیزوں، بچے کو خداوند نے محل میں پہنچا دیا. یہ خداوند کا ایک طریقہ ہے کہ خدا نے پھر ایک غلام کے بیٹے کو محل میں پہنچا دیا. موسیٰ نے 40 سال تک محل میں رہا، وہاں پہ پرورش پائی. اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کو دیکھنے گیا. اس نے ان کی مشقتوں کو دیکھا اور اس نے دیکھا کہ ایک عبرانی ایک مصری کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں. مصری اس کو مار رہا تھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اس مصری کو جان سے مارا. عزیزو، دیکھیں کیسی بات ہے کہ خدا جس بندے کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ قاتل بن گیا. لیکن خدا اپنی قوم پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ بچانے والا تم میں آ گیا ہے. لیکن آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ موسیٰ دوسرے دن پھر گیا. 2 عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے تھے. اس نے ایک سے کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ عزیزو، اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا. جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا اور وہاں ایک کنویں کے نزدیک جا بیٹھا. عزیزو، یہ دیکھیں کہ ایک قاتل جس نے ایک قتل کیا، خدا اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. موسیٰ 40 سال کے بعد وہاں سے بھاگا اور دور دراز چلا گیا تاکہ وہ فرعون کے ہاتھ سے بچ سکے. عزیزو، میں سوچتا ہوں کہ موسیٰ نہایت غصے والا تھا اور خدا اپنی قوم کو موسیٰ کے ذریعے نکالنا چاہتا تھا. یہ سب جانتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات جو خاص ہے کہ خدا اگر چاہتا تو فوراً موسیٰ کو وہاں پر مقرر کرتا اور اسرائیل کو نکال کے وہاں سے لے جاتا. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ خدا کا پلان کیا تھا. ایک لیڈر کو تیار اس نے کیسے کرنا تھا. موسیٰ کے غصے کو، اس کے جذبات کو، ایٹیٹیوڈ کو خداوند نے نیچے لے کے آنا تھا. ہمبل بنایا. تھینک یو بھائی. تو خدا اس کو لے کر آیا. پھر 40 سال تک وہ موسیٰ جو محلوں میں پلا تھا، شاہی کھانا کھایا، تعلیم حاصل کی، خدا نے اس کو چرواہا بنا دیا. بھیڑ بکریاں چراتا تھا وہ اپنے سسر کی. عزیزو، شاید کسی کے پاس بکریاں بھی ہوں، وہ جانتے ہیں کہ بکریوں کی اسمیل کیسی ہوتی ہے ان کو جب وہ پیشاب وغیرہ کرتی ہیں. تو موسیٰ وہاں پہ رہا. اس کا جو غرور تھا، خدا اس کے غرور کو، اس کے ایموشنز کو، اس کے جذبات کو خدا نیچے لے کے آیا کہ یہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے،
کیونکہ خداوند جانتا تھا کہ جس قوم کو موسیٰ کے ذریعے میں نے نکال کر لانا ہے وہ نہایت سرکش قوم ہے۔ اگر موسیٰ ویسا ہی ہوتا جیسا وہ مصر سے بھاگا تھا تو راستے میں پتہ نہیں وہ کتنے اسرائیلیوں کو مار دیتا ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، لیکن خدا نے اس کے پیشنس کو، اس کے تحمل کو، اس کے صبر کو بڑھانے کی کوشش کی، بڑھایا۔ اور بعد میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں موسیٰ جیسا حلیم شخص کوئی نہ تھا۔ وہ شخص جس نے قتل کیا، ایک گھونسا مارا اور دوسرے بندے کو مار دیا، اور وہ شخص اتنا حلیم ہو گیا کہ جب بھی خداوند اسرائیل کو سزا دینے کی کوشش کرتا، چاہتا کہ میں اسرائیل کو ختم کر دوں، وہ بیچ میں آ جاتا اور خدا سے کہتا کہ خداوند لوگ کیا کہیں گے، خداوند انہیں بخش دے۔ وہ اپنے لوگوں کو پھر بچا لیتا۔ یہ ہے خدا کا بنایا ہوا لیڈر ہے، وہ کس طرح اپنے لوگوں کے لیے خداوند کے آگے منت کرتا ہے، خداوند کے آگے سہایتا کرتا ہے۔ اور عزیزو، آگے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کس طرح قوم اسرائیل کو 40 سال محل میں، 40 سال بھیڑ بکریاں پالی، اور پھر 80 سال کی عمر میں خداوند نے اس سے بولا کہ موسیٰ اوپر آ جا، جس جگہ پہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ میرا بندہ اب میری قوم اسرائیل کو نکال کر لا سکتا ہے، اس نے بولا کہ اب اوپر آ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ عزیزو، آگے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے خدا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں خداوند تو کسی اور کو لے جا، میں تو بول نہیں سکتا، میں تو توتلا ہوں، یا جیسے بھی میری زبان صحیح نہیں۔ لیکن خدا نے اس کی زبان کو صحیح نہیں کیا، بلکہ خدا کا پلان صرف اس سے تھا کہ وہ میرے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لائے گا۔ خداوند نے اس سے بولا کہ تیرا بھائی تیرے لیے تیری زبان کا کام کرے گا، تو یہ کام کر۔ اور عزیزو، آگے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ خداوند کا کلام لے کر گیا اور خداوند سے پوچھتا ہے کہ میں اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ کس نے تجھے بھیجا ہے تو میں کیا کہوں؟ تو خدا نے ایک نام اسے بتایا کہ ان سے کہنا کہ میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ عزیزو، یہ میں ہوں وہ نہیں جو ہم کسی جگہ بھی کہہ دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے بولا کون ہے بھی، کہتے ہیں جی میں ہوں۔ عزیزو، یہ وہ نہیں، یہ وہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور وہ موسیٰ سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے ان سے کہنا کہ میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے، اور جا کر میری قوم بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دے۔ اور عزیزو، موسیٰ نے خداوند کی بات مانی، بہت سی مشکلات آئیں تو خدا نے اسے تیار کیا تھا، اس کے پیشنس کو خدا نے بڑھایا، اس کے صبر کو، تحمل کو، تاکہ وہ صبر سے خدا کی قوم بنی اسرائیل کو نکال کر لے آئے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ کہانی پڑھی ہے کہ کس طرح وہ بار بار گلے شکوے کرتے تھے، ہم تو ہانڈی بھر بھر کے گوشت کی کھاتے تھے، تو خدا نے ان کو وہ بھی دیا، بعد میں پانی نہ ملا، پھر انہوں نے شکایت کی۔ ایسی طرح وہ نہایت سرکش قوم تھی، اور اس سرکش قوم کے لیے صرف موسیٰ جیسا شخص چاہیے تھا جو پیار سے، جو تحمل سے ان کی آواز سنے۔ اور عزیزو، آگے جو میں ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ میں بھی خداوند کا کلام سنانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عزیزو، سب خدا کا کلام سنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں بھی خداوند کا روح یہ بات ڈالے کہ تو
میرا کلام سنا، میری خدمت کر۔ بہنیں اگر یہاں پر آ کے خدمت نہیں کر سکتی، بہنیں مل کر خداوند کی حمد و ثنا کر سکتی ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتی ہیں کہ آئیں ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں، خداوند کی حمد و ثنا کریں، اور اس طرح ہم بڑھ سکتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس طرح ہماری تعداد بھی بڑھ سکتی ہے۔ کیونکہ عزیزوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں سب، کہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 2000 سال پہلے بھی ایسے بولا گیا کہ خداوند ابھی تک نہیں آئے۔ عزیزوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور 5-10 کنواریوں کی تمثیل کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ 5 نے بولا کہ ابھی دلہا کے آنے میں بہت دیر ہے، چلو تھوڑا سا نیند لے لیں، سو لیں۔ لیکن جو 5 تھیں وہ اپنے دلہا کے انتظار میں تھیں کہ کب میرا دلہا آئے اور میں اپنے دلہے کے ساتھ شادی کی دعوت میں شریک ہوں۔ اور عزیزو، یہ دلہا جو میں نے بولا ہے، یا جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف بیٹیوں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے، یہ ہم سب کا دلہا ہے۔ کلیسیا، ہم سب خدا کی کلیسیا ہیں، اور وہ ہمارا دلہا ہے جو ہمیں لینے آنے والا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دن رات تیار رہنا ہے، کیونکہ خداوند کے منہ کے الفاظ ہیں کہ جاگتے اور دعا کرتے رہو، تم نہیں جانتے کہ میں کس گھڑی میں آ جاؤں۔ عزیزو، اس کے ساتھ میں خداوند کے کلام کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور ایک بات جو میرے دل میں ہے، عزیزو، بعض دفعہ ہم چرچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے بھائی، ٹھیک ہے، نہیں مجھے تو آ رہی ہے خوشبو، نہیں عزیزو، میں بتاتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے کہ مجھے خوشبو کی پرابلم ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ پھول جب دور سے دیکھیں، ہاتھ میں بھی لیں تو پتہ لگتا ہے، ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصلی نہیں، لیکن جب دور سے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسیحی بہن بھائی ہیں جو چرچ جاتے ہیں، شاید دعا بھی کرتے ہیں، یا شاید ایک سال میں ایک بار کرسمس کے ٹائم پر، بڑے دن پر خداوند نئے کپڑے پہن کر چرچ میں جاتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ یہ مسیحی ہیں۔ عزیزو، بہت سے ایسے مسیحی ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی ایسے ہیں۔ وہ چرچ میں جاتے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہن کر خداوند کی ہاللویا کرتے ہیں، لیکن ان میں خوشبو نہیں، ان میں زندگی نہیں۔ عزیزو، ان پھولوں پر کبھی بھنورے یا وہ چھوٹے چھوٹے جو مچھر وغیرہ جو کبھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان میں زندگی نہیں، اور خدا کے لوگوں میں زندگی ہے۔ اس لیے شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے پیچھے رہتا ہے کہ کسی طرح، کسی بھی قیمت پر وہ ہم کو خدا سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس چیز سے بچنے کے لیے، شیطان کے اس پلان کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو خداوند کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگیاں خداوند کو دینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگیاں خداوند کو دیں۔ اور میں آخر میں ختم کرنے سے پہلے آپ سے بولوں گا کہ اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی بھائی، بیٹا، چھوٹے بچے جو بھی ہیں، ابھی تک اس نقلی پھول کی طرح ہیں کہ چرچ جاتے ہیں لیکن ان میں زندگی نہیں، عزیزو، میں آج خدا کا بندہ ہونے کے ناطے
آپ سے منت کرتا ہوں کہ آج موقع ہے اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور جانیں اور دیکھیں کہ جب آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں گے تو کس طرح خدا آپ کی زندگیوں میں آپ کے گھرانے میں کام کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، آج اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے آج سے آگے اپنی زندگی خداوند کے ساتھ گزارنی ہے، تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مت سمجھنا کہ پائی صاحب بولیں گے کہ تو نے پہلے کیوں نہیں توبہ کی۔ عزیزو، توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے 8-9 سال کی زندگی میں خداوند کو اپنی زندگی دی، اور سب خداوند کے ہاں عمر کی قید نہیں، خداوند آپ سب سے پیار کرتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کو پائیں اپنی زندگیوں میں اور آئیں کھڑے ہو جائیں۔ جس نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے، چاہتی ہے کہ میں آج سے اپنی زندگی خداوند کو دیتا ہوں، دیتی ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند ان کو شیطان کے جلتے ہوئے تیروں سے بچا سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔